भी बकरियों बन मरा बन उस्मान अली ज़िलकारामी मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दावत सुन्नत पेश करूँगा जनाब मोहम्मद फारूक आज़ाद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाने। इससे पहले मैं चंद गुज़ारिशात करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र है, हमारे अहले सुन्नत ने बनारस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पर 5000 से ज़ायद उलमा मशाइख थे और जिनकी सरबराही हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे, उस वक़्त उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान बना कर रहेंगे, अगर क़ायद आज़म अपने इरादे से पीछे भी हटे लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान बना कर रहना है। पाकिस्तान बनाने के बाद भी हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने अपना हर जगह पर मुजाहिदाना किरदार अदा किया। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये दोनों शख्सियात जिन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर भी अपना सब कुछ लुटाकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत का सबूत पेश किया। तो मैं जनाब गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद फारूक आज़ाद साहब जो कश्मीरी रहनुमा हैं और यहाँ इस माल रोड की अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी इतलात भी हैं, गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद फारूक आज़ाद साहब से अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप सब लोगों की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे शायद यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। खुसूसन पीर सैयद गिलानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, शजरा साहब यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि जनाब अल्लामा शबीर कादरी साहब ने बताया कि मशाइख ने पाकिस्तान बनने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, क़ायद-ए-आज़म का साथ दिया और उनका साथ देने की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से पाकिस्तान का क़याम होना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क़ायद-ए-आज़म जो सुनहरे तस्वीरों के मुताबिक जो क़ायद-ए-आज़म के सरदार थे, जो क़ायद-ए-आज़म जिस नहज से इस मुल्क को चलाना चाहते थे, तो उस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जाए ताकि पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह कायम रहने के लिए बना उनके असूलों के मुताबिक चलेगा, कायम रहेगा। जब हम उनके असूलों जानते हैं कि ये ऐसा होता है कि जिसमें हमने एक इस्लामी असूलों को यहाँ पे नाफिज करना था, एक लेबॉर्ट्री थी जहाँ से हमने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार करनी थी कि जो तमाम आलम इस्लाम के लिए भी एक नज़ीर हो, इंसाफ उसको जो है यहाँ पे अमल में लाना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों की में ये कमी रही है कि वो उस तरीके से ये क़ायद-ए-आज़म के अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर जो थी वो हम उस पर अमल नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान कायम है और मैं समझता हूँ कि हम हर शख्स की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से जो है खराबियों को दूर करें और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी रही है। और अब चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन होने आने वाले हैं तो एक हकीकी आज़ादी के लिए आप उन लोगों को मुंतखब करें जो कि पाकिस्तान के लिए आप समझते हो कि जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान तन मन धन, तो ये ना कि पाकिस्तान को मैंने लूटना है, खाना है या पाकिस्तान से ये मुफाद हासिल करना, वो ये अलग है कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए हमारी जान, हमारी माल, हमारे बच्चे, हमारी हर चीज़, हमारी जो जायदादें वो हमारी नहीं है, पाकिस्तान की है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना यहाँ पर जो जैसे पाकिस्तान जो रहनुमा हैं और जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी रहे, क्या नाम था, उनके साथ सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। नाम सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता साहब से ये तहरीके कारकुनान पाकिस्तान के
خادمین میں سے ہیں اور رکن ہیں، اور اس وقت بھی الحمدللہ، اور وہ اس قافلے کے روح رواں ہیں جو وہاں سے چل کر پاکستان آیا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ آزادی میری طرف سے مبارک ہو، اور جو آج کل کی بربادی ہماری تھی وہ بربادی بھی آپ کو آزادی کی شکل میں مبارک ہو، کیونکہ یہ دن ہمارے بربادی کے دن، ہم برباد تھے ان دنوں میں تھے۔ تو میں جلندھر شہر کا رہنے والا ہوں، جلندھر شہر محلہ پکا بات تھا، وہاں کی پیدائش میں۔ تو قائد اعظم صاحب جب تعلیم میں یہ آئے ہیں، یہ تو ہم تھے کانگریس میں، وہاں ایک چھوٹی سی کانگریس کا جلسہ ہوتا تھا ٹکے خان کی، میں، میرے والد صاحب، میرے 4 بھائی جو شہید ہوئے ہو گئے ہیں، ادھر ہی جاتے تھے کہ ہمیں پتا کہ یہی جماعت ہے۔ تو بعد میں پھر قائد اعظم صاحب آئے ہیں ہمارے محلے میں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہندو ہماری جماعت جو ہے وہ تو مسلم لیگ ہے، تو ہم پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ پہلے میں خاکسار پارٹی میں تھا، جس کو بیٹا پارٹی کہتے ہیں نا، علامہ مصری کی، میں نے اس میں بھی کام کیا ہے ماشاءاللہ 15 سال پہلے میں ان کے ساتھ تھا، مجھے بیٹا پارٹی، تو پھر بیٹا پارٹی اصل کام بیٹا پارٹی نے کیا ہے، جو یہ ہندوؤں سے سکھوں سے لڑائی کی نا، مسلمانوں کے پاس دول کا چاقو نہیں ہوتا، انگریزوں نے چھین لیا تھا۔ اب آزادی لی ہے خاکسار پارٹی نے، حلال پارٹی نے، جس کا عطاء شاہ بخاری ان کا بیٹا تھا، لال وردیم کی، تینوں جماعتیں ہوتی تھیں، مسلم لیگ، خاکسار پارٹی، حلال پارٹی، 400 بندہ جنگ لگی تھی تو انگریزوں سے آزادی لے رہے تھے، تو وہ کہنے گا کہ انگریزوں سے آزادی لی ہے، ہندو کے بیچارے 20-25 پیچھے رام کرتے آ رہے ہیں۔ تو بیٹا پارٹی نے اتنا کام کیا ہے، مگر وہ آج ان کا نام نشان نہیں ہے کہ پاکستان تو بنایا انہوں نے، کہاں گے وہ جماعت، ان کو کچھ عہدے دینے چاہیے تھے، ان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ آج پہلی دفعہ میں نے خالصہ پارٹی کا نام سنا، تو میری پارٹی تو پھر قائد اعظم نے بتایا کہ یہ جو مسلم لیگ جماعت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی میں بنا رہا ہوں، تو پھر ہم ادھر آ گئے تھے، انگریزوں سے ہم نے آزادی لیے، ٹریڈیں کر کے، بیٹا پارٹی ساتھ ہوتی تھی، تو ان سے ڈانگیں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں انگریزوں سے، تو اس وقت کسی کو پتہ نہیں پاکستان کیا ہوتا، تو پھر قائد اعظم صاحب کا ہمیں نعرہ لگانا، قائد اعظم کا ہے فرمان، بنا کے رہیں گے پاکستان، رام رام پیچھے کرتے آ رہے ہیں، یہ پاکستان تو ہم نے بنایا کر پانے، انگریزوں سے آزادی ہم نے لی ہے، ہندوؤں نے کہا بیٹھے بڑا اتنا مل گیا، ہمیں تو افسوس ہے، دکھ آتا ہے، اور روز ہم لڑنے کے لیے بھیجتے تھے، 4 بھائی میرے جو بڑے جوان ہوئے شہید ہو گئے، تو صرف ہم 3 بہنیں، باپ اور 2 بہنوئی آئے تھے، وہ بھی گاڑی سے ہماری بنی تھی، باقی جب ہمارے سے پہلے ساری کٹ گئی تھی 82 دریا پہ تو وہ بھی اس کے ساتھ 2 سپاہی سے بلوچ رہے، تو بچ گئی، پھر وہ اٹاری 800 نے روک لی، چاروں طرف بوجھوں میں چھپے تھے کرپانے لے گئے، تو وہ سکھ نے کہا کہ گاڑی کھڑا ہو گئی ہے، مغرب کا ہے، اس کا مطلب اندھیرا ہو تو یہ بھی گاڑی صاف کر دی، جتنی گاڑی آتی یہاں، وہ تو آدمی والا اترا، ایک سپاہی، 2 تو سارے سپاہی ہیں، اس نے کہا ہمارا یہ کیوں نہیں تو چلا رہا، کہہ رہا جی خراب ہو گئی، اس نے کہا 3 تک گنوں گا، یہ گاڑی نہیں چلے گی تو میں تیرے گولی مار دوں گا، اس نے کہا 1-2 جب کہا نا، وہ سکھ کہنے لگا مہاراج میں چلاتا ہوں، کیونکہ چاروں پاس سکھ کرپانے لے کے چھپے تھے، ہمیں انہوں نے کاٹ دینا تھا بس۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صوفی اللہ دیتا صاحب کی تقریر سن کے اور ان کے زندگی کے احوال سن کے مجھے اپنی ایک نظم یاد آئی ہے، لاکھوں جانیں دے کر پایا، کتنے خواب ادھورے چھوڑے، درد کے کتنے قصے ہوں گے، آنکھیں اب تک نم ہیں سب نے پاکستان بنایا، فرد واحد مخلص ہے تو سب کی داستان کیا ہے، اس ہلچل کے دور میں ڈھونڈو
وہ خاموش سپاہی جن کو ان کی سچی یادیں کیا ہیں، ان کے سچے خواب کہاں ہیں، سب نے پاکستان بنایا۔ تو میری دسترس بڑی ہے، آپ لوگوں کی بہت بڑی دسترس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن اور اگلے اسمبلی میں آپ لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی، یہ ابھی ہمیں گیلانی صاحب جو بتا رہے تھے، یہ سب بے بس ہوتے ہیں اور بے بس ہیں اور رہیں گے، اور انہوں نے سوائے مہنگائی کے، سوائے معیشت کو خراب کرنے کے، پاکستان کو خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اس کے اندر صرف اگر حل ہے تو وہ صرف نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، نظام اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یہ مشن ہے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام وہ نافذ ہو۔ انشاءاللہ پھر آپ یہاں پر خوشیوں اور مسرتوں کی بہاریں دیکھیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب ناصر عباس صاحب قادری سے کہ وہ اس وقت الحمدللہ امام حسن کونسل کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے صبح تو میرے دیس میں آ کے رہے گی، اے صبح تو میرے دیس میں آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طلبگار کہاں تک۔ جناب صاحب صدر گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی اور پاکستان سے عشق اور محبت کرنے والے تمام سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ذوقار، اگر ہم کسی گاؤں میں جائیں، اگر ہم کسی جنگل میں جائیں، ایک گھنا درخت دیکھیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت پرانا درخت ہے، اور ہم اس کے نیچے ایک ٹھنڈک لینے کے لیے، ایک سکون لینے کے لیے، ایک لذت لینے کے لیے، ایک چاشنی لینے کے لیے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ایک روحانی سا سکون محسوس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پرانا درخت ہے، یہ کتنی پیاری چھاؤں دے رہا ہے، کتنی پیاری بہار دے رہا ہے۔ برادران ذوقار، میرا پیارا پاکستان جس کو آج کم و بیش تقریباً 77 ایئرز بیت چکے ہیں، یہ اتنا بزرگ ہو چکا ہے، میں آج سوچتا ہوں کہ آج یہ پاکستان اپنے پاکستانیوں کو وہ بہار کیوں نہیں دے رہا، وہ چاشنی کیوں نہیں دے رہا، وہ لذت کیوں نہیں دے رہا۔ جب میں اس کیوں کا جواب ڈھونڈتا ہوں تو میری نظر پڑتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ گزشتہ 77 ایئر سے بدقسمتی سے، ہمارے ملک کی بدقسمتی، ہماری قوم کی بدقسمتی کہ ہم پر نااہل سیاستدان اور کرپٹ بیوروکریٹس مسلط ہیں، اور جس کی باغ دوڑ باہر کے ملکوں سے ہلتی ہے، وہ آقا ان کو جیسے کہتے ہیں ویسے حکومتیں بنتی ہیں، ویسے حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ گزشتہ 77 ایئر سے میں نے دیکھا کہ آج تک پاکستانی قوم کی ایک نہیں چلی۔ محترم ناصر عباس قادری صاحب جو مرکزی صدر ہیں امام حسن کونسل رضی اللہ عنہ، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فیض رسول نورانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذكرهم بأيام الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام سامع سنن معززین محترم علماء کرام اور دانشور حضرات، آج میں اور آپ ہم سب پاکستان کی آزادی کی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اور وہ الفاظ جو اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا وہ قرآن مجید میں نقل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے کلیم اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب اللہ کے دن کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ کا دن یہ تھا جس دن ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ کا دن وہ تھا جس دن بحر کلزم سے وہ پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ سارے اللہ کے دن سامنے آتے ہیں، 6 ستمبر بھی اللہ کا دن ہے، 7 ستمبر بھی اللہ کا دن ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے 14 اگست بھی اللہ کا دن ہے کہ رب ذوالجلال نے آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ آج جب وہ بابا جی صوفی اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے اسی طرح کی داستانیں سنی۔ آج جب ہمارے بچے موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے وہ گلیوں میں گھماتے ہیں تو ہمارے بزرگ روتے ہیں کہ پاکستان ہم نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ اس کی گلیوں میں یہ شور شرابہ ہو، بلکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ہم بھی وہ بھی ہمارے بڑے بھی جلندھر سے ہجرت کر کے آئے، اور اسی طرح میرے تایا جی، میرے دادا، بڑے سارے رشتہ دار رستے میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو جب 73 کے الیکشن ہوئے نا تو پاکستان قومی اتحاد سامنے آیا، وہ بڑے بڑے علاقے کے علماء اپنا امیدوار جو MNA کے تھے، بڑے بڑے جاگیردار والد صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں ووٹ، ان کا ہم آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ والد صاحب کہنے لگے اپنا باپ بھی مروایا، اپنا بھائی بھی مروایا، اس نظام کے لیے نہیں مروایا جس کے دعوے دار تم ہو۔ ہم نے اپنے بڑے قربان کیے تو نظام مصطفیٰ کے لیے کیے، اور یہ خواب لے کے پاکستان آئے تھے کہ پاکستان میں بہاریں آئیں گی نظام مصطفیٰ کی، اور یہ خواب لے کے آئے تھے کہ پاکستان میں سرکار کا نظام پنپے گا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں قائد اعظم کے یہ نظریات نہیں تھے۔ قائد اعظم تو اپنی تقریر میں یہ فرما چکے تھے کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا۔ قائد اعظم تو یہ اپنی تقریروں میں کئی بار فرما چکے تھے کہ پاکستان ہم اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک لیبارٹری چاہتے ہیں، یہاں ہم اپنے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، یقیناً کئی وجوہات ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی مین وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، اگر میری نعمت پر کفران کرو گے تو میں نعمتیں تنگ کر دوں گا۔ یہ آزادی ایک نعمت تھی، یہ پاکستان کا وجود ایک نعمت تھا، اور اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتا، اس کا شکر یہ تھا کہ اس میں سرکار کے دین کا بول بالا ہوتا۔ جب اس نعمت کا کفران کیا گیا تو پاکستان کے یہ حالات ہو گئے۔ اب جناب میں ملتمس ہوں جناب انجینئر مشتاق محمود صاحب سے جماعتی حریت کانفرنس اسی دوران حضرت کے خطاب کے دوران جناب ہمارے مخدوم اہل سنت مخدوم ملت حضرت مولانا سید نوبہار شاہ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بٹ صاحب میر صاحب فاروق اللہ صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ قومی کشمیر کے حوالے سے یہاں ہمیں جگہ فراہم کرنے کا بہت شکریہ۔ یہاں تمام مطالب کے مختلف آیات جن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے شاعر صاحب نے فرمایا تاجران سے علماء ہیں، شیعہ فرقے سے سنی عالم ہیں، سارے ہم سب کا پاکستان ہے۔ میں دو چیزوں کی وضاحت کروں، ایک یہ کہ پاکستان اسلام کے نام، اس کی میں تھیسس ہوں، دوسرا کہ یہ امن کے لیے، برصغیر کے امن کے لیے بنایا گیا۔ قاعدے چونکہ ان وقت ایام میں ڈسٹربنس تھی، ہندو مسلم
फसादात हुआ करते थे, तो जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है लिव एंड लेट लिव, खुद भी रहो और दूसरों को भी जीने दो। पाकिस्तान का मफहूम यही है, लेकिन बदकिस्मती से साम्राज्य ने इन दो जैसे मालूम है, दोनों ममालिक हिंदुस्तान पाकिस्तान इस रसकश के शिकार है, मतलब दोनों ममालिक में गुर्बत खुशहाली नहीं, जिसकी वजह से सिस्टम ऐसा हो, जैसे कि शायर साहब ने भी फरमाया, मैं भी एक नज़म का निचोड़ कहूँ, मैं भी थोड़ा बहुत दिल से निकली आहू पर मबनी शायरी करता हूँ, अज़्म हिम्मत से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें कोई बड़ा फरमाए कि हमें ये नहीं, जुड़ के हम आपस में जुड़ के मनाज़िल हम पाएंगे।